अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। ईरान जंग को शुरू हुए आज पूरे 1.5 माह हो गए हैं। इस दौरान मेरा और बिलउमूम मीडिया का ज़्यादातर जो फोकस था वो जंग पर ही रहा, जो कि एक ज़ाहिर है कि फितरी बात है। अगर पड़ोस में आग लगी हो तो लाताल्लुक़ रहने का ऑप्शन तो नहीं रहता, क्योंकि ये ख़दशा भी हर वक्त मौजूद रहता है ना कि कहीं आग फैल कर हमारे घर को भी अपनी लपेट में ही ना ले ले। और फिर ये मसला ये सिर्फ पड़ोस का तो नहीं है, दुनिया का हर शख्स बराह रास्त या बिलवास्ता इस जंग से मुतासर है। लेकिन इसकी वजह से कई ऐसे सुलगते हुए डोमेस्टिक इश्यूज़ वो नज़रों से ओझल हो गए हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक़ मुझसे, आपसे और इस मुल्क के हर आम शहरी से है। और अगर मैं ये कहूँ कि ये मसाइल नहीं बल्कि उस जंग के तोहफे हैं जो अशराफिया ने अवाम पर यहाँ मुसल्लत कर रखी है, तो ये बेजा नहीं होगा। इस हवाले से कुछ होशरुबा ख़बरें हैं जिनको मैं अभी आगे चलकर डिस्कस करती हूँ, लेकिन आगाज़ वो ईरान जंग से करते हैं, जो कि अब फैसला कुन पेशरफ्त की जानिब बढ़ रही है, जिसको देखते हुए मुझे वसीम बरेलवी का एक शेर याद आ रहा है कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है, ज़मीन से ही नज़र आता है। तो अब लगता है कि अमरीकी सदर को भी ये रियलाइजेशन हो गई है, जो ये सोच कर वो ईरान पर चढ़ दौड़े थे कि मौका बहुत अच्छा है, क्योंकि ईरान वो अंदरूनी इंतशार की वजह से कमज़ोर दिखाई देता था। लोग बड़ी तादाद में वहाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे थे और रजीम चेंज के लिए हालात साजगार थे। फिर हमला हो गया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तो खैर मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो स्टोन एज में भेजने और ईरानी तहजीब मिटाने की जो धमकियां थीं वो तो कब की आबनाए हुर्मुज़ की गहराई में डूब चुकी हैं। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि अब ताकत का जो नशा है ना वो उतर गया है, गुरूर का सर नीचे और अना का रंग फीका पड़ चुका है, क्योंकि एपिक फ्यूरी अब एपिक फेलियर में बदल चुकी है। और इस हवाले से आज सुबह सुबह सदर ट्रंप का एक बयान सामने आया, जब फॉक्स न्यूज़ से बात करते हुए उनका कहना यह था कि ईरान के साथ जंग तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। अच्छा, इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ सदर ट्रंप ने अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट को भी इंटरव्यू दिया, जिसमें ईरान के साथ मुज़ाकरात की बहाली का ऐलान किया और कहा कि 2 दिन बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद में मुतवक्के हैं। अच्छा, अहम बात यह है कि अमरीकी सदर ने इंटरव्यू में पहले अमरीकी वफ़द के इस्लामाबाद जाने की तरदीद की और ये कहा कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है वो यूरोप में हो सकता है। लेकिन फिर इंटरव्यू के आधे घंटे बाद उन्होंने खुद न्यूयॉर्क पोस्ट को फ़ोन किया और कहा कि यूरोप तो किसी खाते में नहीं, हमारी तरजीह इस्लामाबाद ही है और अमरीका मुज़ाकरात के लिए दोबारा पाकिस्तान जाने पर गौर कर रहा है, चूँकि वहाँ पर फील्ड मार्शल बेहतरीन काम कर रहे हैं। अब यकीनन ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है, क्योंकि इससे पहले ईरान भी मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीह करार दे चुका था ना। अब ईरान की तो समझ में आती है हमें, क्योंकि वो हमारा पड़ोसी है, और जिस तरह पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के पहले दौर के लिए ईरानी वफ़द को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास और एतमाद दिया, उसकी मिसाल तो वैसे ज़रा कम ही मिलती है। क्योंकि देखें, ये बात तो आपके इल्म में है ना कि पाकिस्तानी जेट्स वो ईरानी वफ़द को एक सिक्योरिटी हिसार में लेकर आए और फिर वापस ईरान भी पहुँचाया, और फिर यहाँ क़याम के दौरान ईरान को वो तमाम सहूलतकारी फराहम की जो कि किसी भी ब्रदर मुल्क से जिसकी तवक्को की जा सकती है। लेकिन जनाब, मेरे जहन में ये सवाल आता है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को क्यों तरजीह दी। तो गौर करने से फिर मालूम होता है कि सदर ट्रंप पूरी दुनिया में तो वो तन्हा हो चुके हैं। अब आप देखें ना कि ईस्ट एशिया से लेकर यूरोप और यूरोप से लेकर कनाडा तक तमाम दुनिया वो इस जंग के ख़िलाफ़ है, क्योंकि हर मुल्क को इजराइल के मंसूबों का बड़ी अच्छी तरीके से इल्म है। ख़ासकर यूरोप में तो इजराइल की जो नस्ल कुछ पॉलिसीज़ हैं उसके ख़िलाफ़ अवाम वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। अच्छा, इसका एक सबूत वो 2 दिन पहले सामने आया जब ये हंगरी में इजराइल नवाज और सदर ट्रंप का पिट्ठू वज़ीर आज़म विक्टर ओरबान वो बुरी तरह से इलेक्शन हार गया, और ये वही शख्स है जो इंसानी हुकूक के हवाले से यूरोपीय यूनियन में इजराइल के ख़िलाफ़ ये किसी भी किस्म की करारदाद को ये वीटो कर देता था। अब इजराइल और अमेरिका के लिए विक्टर ओरबान ये कितना अहम था, तो इसका अंदाज़ा फिर आप इस बात से लगा सकते हैं कि पाकिस्तान आमद से पहले ना जेडी वेंस ये खुसूसी तौर पे इसकी इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हंगरी गए थे, जबकि जो नेतन्याहू है उसने वहाँ पर अपने बेटे को भेजा था इसकी इलेक्शन मुहिम में, क्योंकि हंगरी में यहूदियों की ज़ाहिर है बहुत अच्छी खासी आबादी है, लेकिन अवाम ने फिर भी उसे मुस्तरद कर दिया। अच्छा, फिर इसी तरह
اٹلی نے اسرائیل کے ساتھ دفاعی معاہدہ وہ معطل کر دیا ہے جس کے تحت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو دیکھیں نا کہ پھر اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یورپ میں کس حد تک اینٹی اسرائیل پبلک سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں۔ تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر امریکہ کے پاس ظاہر ہے کہ کوئی اور آپشن ہی نہیں تھا نا، اور ظاہر ہے کہ چین اور روس کو بلانا وہ امریکہ کے لیے عزیمت کا باعث ہوتا، لہٰذا پاکستان ثالثی کے لیے ایک نیچرل چوائس تھی۔ ہاں اب یقیناً قوموں کو دنیا میں ایسے مواقع تو ملتے رہتے ہیں اور یہ قدرت کا نظام ہے، اگر حالات ایک ہی جیسے رہیں تو پھر غریب ملک ہمیشہ کے لیے غریب ہی رہیں گے نا۔ لیکن دیکھیں اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم پاکستان کی اہمیت کو انڈرمائن کریں۔ پاکستان ایک محنت کش قوم کا گہوارہ ہے اور مسلم دنیا کا پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، لہٰذا ایران اور امریکہ کا بیک وقت اعتماد حاصل کرنا یہ واقعی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے۔ لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اس موقع سے اب ہم فائدہ کیسے اٹھاتے ہیں، کیونکہ گزشتہ 70 سالوں کی تاریخ گواہ ہے کہ اکثر ایسے مواقع سے یہاں حکمرانوں نے تو خوب فائدہ اٹھایا ہے لیکن عوام کو اس کی قیمت ہی چکانی پڑی ہے۔ خیر گزشتہ روز سے یہ خبر چل رہی تھی، بلکہ مشاہد حسین سید نے تو یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا کہ صدر ٹرمپ ایران کے ساتھ معاہدے کے لیے وہ خود پاکستان آئیں گے، لیکن اب صدر ٹرمپ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ نہیں آ رہے۔ غالب امکان اسی بات کا ہے کہ وٹکوف اور کشنر کے ساتھ جے ڈی وینس ہی آئیں گے۔ اچھا پھر پیش رفت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا امکان بھی کم ہے کہ مذاکرات وہ جمعرات کو ہوں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان کا آج سے اب 3 برادر ممالک کا جو دورہ ہے وہ شروع ہوا ہے، جس میں سعودی عرب، قطر اور ترکیہ شامل ہیں، جہاں سے ان کی واپسی وہ جمعے کو متوقع ہے۔ اب عام طور پہ ان دوروں پر وزیر اعظم کے ساتھ وزیر خارجہ اور فیلڈ مارشل بھی جاتے ہیں، جس سے پھر یہ بات ازیوم کی جا سکتی ہے کہ مذاکرات کا دوسرا دور وہ جمعے کے روز یا اس کے بعد شروع ہوگا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے اہم موقع پر وزیر اعظم وہ بیرونی دورے پر کیوں جا رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے حکومتی حلقوں کا دعویٰ یہ ہے کہ سعودی عرب پاکستان کے لیے کسی معاشی پیکج کا اعلان کر سکتا ہے، جس کے لیے حالیہ مذاکرات کے دوران ہم نے یہ دیکھا کہ سعودی وزیر خزانہ وہ بھی پاکستان میں ہی موجود تھے نا۔ تو اس حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ سیف ڈپازٹ، ڈیفرڈ پیمنٹس پر تیل کی سہولت اور کچھ سرمایہ کاری کے معاہدوں پر دستخط ہو سکتے ہیں۔ تو اب کیا یہ وہی $10 ارب کا پیکج ہے جو جنگ کے آغاز کے وقت پاکستانی میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا؟ تو اس بارے میں حتمی طور پہ تو دیکھیں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے یہ بتایا ہے کہ اگلے ہفتے تک سعودی عرب سے $3 ارب مل جائیں گے۔ بہرحال اب پاکستان کی فوج نے کنگ عبدالعزیز ایئر بیس کا کنٹرول وہ بھی سنبھال لیا ہے، جو اس سے پہلے امریکہ کے پاس تھا نا اس کا کنٹرول، اور یہ ایئر بیس سعودی عرب کے مشرقی صوبے کے شہر دہران میں واقع ہے، جو UAE، بحرین اور کویت کے قریب ہے، جبکہ اس کے بالکل سامنے وہ ایران ہے۔ اچھا اب کیا پاکستان وہ دوسری امریکی بیسز کو بھی ٹیک اوور کرے گا؟ تو یہ ایک اہم سوال ہے اور جس کا تعلق خطے کے اوورآل سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے ہے۔ اگرچہ پاکستان کے جو دفاعی تجزیہ کار ہیں انہوں نے تو پاکستان کو خطے کا نیٹ سیکیورٹی پرووائیڈر وہ کہنا شروع کر دیا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ حالیہ کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی پاکستان کے کردار کو ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ بیان کیا گیا تھا۔ تو جناب سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدے کی روشنی میں جو یہ بیان ہے نا یہ اہم تھا، لیکن ابھی تک سرکاری سطح پر پاکستانی فوج کی سعودی عرب تعیناتی کی تصدیق وہ نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ یہ خبر اسی دن آئی تھی جب یہاں پر مذاکرات ہو رہے تھے، تو سب سے پہلے پاکستان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ اس بارے میں بھائی کم از کم پارلیمنٹ کو ہی اعتماد میں لے لے، تاکہ پھر کوئی ابہام باقی نہ رہے نا۔ اب کیا جو باقی کے عرب ممالک ہیں ان کو بھی اس سیکیورٹی نیٹ میں شامل کیا جائے گا؟ چونکہ وزیر اعظم کے دورے میں جب کل خبر چل رہی تھی تو پہلے قطر شامل نہیں تھا، لیکن جب یہ قطر کے دورے کا اعلان ہوا نا تو اس کے ساتھ پھر ایک خبر بھی سامنے آئی کہ قطر بھی پاکستان کو $2 ارب کے سیف ڈپازٹ دے گا۔ اب اگر دیکھا جائے تو اپریل میں پاکستان نے کوئی $5 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جن میں کچھ بانڈز کی ادائیگیاں وہ ہو چکی ہیں اور پھر UAE کا قرضہ وہ بھی واپس کرنا ہے۔ تو کیا قطر اور سعودی عرب کا دورہ فورن کرنسی اکاؤنٹ میں ہونے والی یہ جو کمی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہی ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو اس سے پاکستان تو جناب پھر وہیں کھڑا ہوگا نا جہاں اپریل سے پہلے تھا۔ ہاں فرق اتنا پڑے گا کہ پہلے UAE کے ڈپازٹ تھے، اب سعودی عرب کا حصہ جو ہے وہ بڑھ جائے گا یا پھر قطر وہ اس میں شامل ہو جائے گا۔ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں جو پاکستان کے ریجن میں بڑھتا ہوا جو پاکستان کا کردار ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں، جن پہ ظاہر ہے کہ حکومت کو چاہیے کہ
کہ وہ عوام کو تو اعتماد ملے، ورنہ پھر یہ جو انفارمیشن کی عدم موجودگی ہے اس میں پھر دیکھیں نا قیاس آرائیاں ہی جنم لیں گی نا، جو کہ پبلک مسٹرسٹ کا باعث بنیں گی۔ ویسے بھی یہ ٹرسٹ کیسے قائم ہوگا جب وزیر ایسی باتیں کریں گے جو کہ حکومت کے اپنے اوپر کھلی چارج شیٹ ہے۔ اب حالت یہ ہے کہ آج ہم پائی کے محتاج ہیں، اور جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان سے 100 ارب روپے باہر گئے ہیں۔ اب یہ بات وہ وزیر کر رہے ہیں جن کے انڈر FIA ہے، تو جواب کون دے گا کہ یہ پیسہ پھر کون لے کر گیا ہے، اور پھر ہارٹ سٹیٹ کے ہوتے ہوئے یہ کیسے ہو گیا؟ اچھا، اب ایسا نہیں ہے کہ جیسے انہیں پتہ نہیں ہے، پتہ انہیں سب کچھ ہے۔ اسی لیے تو وزیر موصوف کا کہنا تھا کہ کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ تو اب کوئی ان سے پوچھے نا کہ پھر دیر کس بات کی ہے؟ کیا جن کو اٹھانا ہے وہ حکومت کا حصہ ہیں؟ اور اگر حکومت کا حصہ نہیں ہے تو پھر دھمکی آپ کیوں دے رہے ہیں؟ ایکشن لینا، کیونکہ ایکشن لینے والے وہ اپیلیں تو نہیں کرتے۔ اب دیکھیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا مخاطب کون تھا، اور صدر زرداری اپنے منہ بولے بیٹے کی ان دھمکیوں کو وہ کس تناظر میں لیں گے، کیونکہ جس تقریب میں یہ بات کی جا رہی تھی نا، وہاں پہ تاجر اور صنعت کار موجود تھے، جو کہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ عام طور پہ سندھ حکومت سے خفا ہی رہتے ہیں۔ لیکن بہرحال محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ دبئی میں پڑا ہوا 20 سے 30% پیسہ اگر ملک واپس آ جائے تو 10 ارب ڈالر سے زیادہ کی رقم بنتی ہے۔ ویسے جناب، اس ملک کی ایک ایسی بدقسمتی ہے نا کہ 10 ارب ڈالر کے پیکج کے لیے ہم اپنی فوج تک رینٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ہمارا وزیر داخلہ وہ پاکستان سے چوری کیے ہوئے پیسے کی واپسی کے لیے وہ بیچارہ اپیلیں کر رہا ہے، کیونکہ اکثر اشرافیہ طبقے کا کام یہی ہے نا کہ یہاں سے لوٹنا اور ملک سے باہر اس ناجائز پیسے کو پارک کرنا، جبکہ یہاں پر ملک کی آدھی آبادی وہ خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے اور 2 وقت کی روٹی کی وہ محتاج ہے۔ اچھا، ویسے کیا حسن اتفاق ہے نا کہ جب میں اس خبر کی ڈیٹیلز پڑھ رہی تھی نا، تو پڑھتے پڑھتے میری نظر بالکل اس کے ساتھ ایک اور بیان پر پڑی، جو کہ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی کے حوالے سے تھا، جن میں ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی میں رہنا ایسے ہی ہے جیسے پیرس میں رہ رہے ہوں۔ اب یہ بات ذرا کوئی جا کر کراچی کا جو ایک عام آدمی ہے نا اس سے تو پوچھے، وہ بتائے گا کہ کراچی میں جینا کیسا ہے، جس کو پانی کا ایک ٹینکر حاصل کرنے کے لیے بھی پتہ نہیں کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لیکن جن کے لیے پینے کا پانی وہ بھی پیرس سے آتا ہو نا، وہ ایسی باتیں افورڈ کر سکتے ہیں بھائی۔ بہرحال وزیر داخلہ اب ایک طرف اس طبقے سے اپیلیں کر رہے ہیں، تو دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ماتحت FIA کے پاس عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائیاں کرنے کے علاوہ جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب FIA نے عمران خان کو فورن فنڈنگ کیس میں مرکزی ملزم قرار دے دیا ہے، جس کے لیے 57 صفحات پر مشتمل ایک چالان تیار کیا گیا ہے۔ اچھا، پھر پاکستان تحریک انصاف یہ بھی کہتی ہے کہ ہائی کورٹس میں جو سزائیں دی گئی ہیں ان کی اپیلیں تک نہیں لگ رہی، جبکہ ان میں کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ شدید بیمار ہیں، مثلاً کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی بات کی گئی جو کہ کینسر سروائیور ہیں، میاں محمود الرشید وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں، پھر اسی طرح اعجاز چودھری ہیں جن کے گردوں کی بیماری بتایا جاتا ہے کہ وہ 3ری سٹیج تک پہنچ چکی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ انصاف ابھی تک سویا ہوا ہے کیونکہ حکم نہیں آیا۔ تو اب یہ رپورٹ ہوا ہے، اور آپ ذرا اس کا اندازہ وہ اس بات سے لگائیے کہ گزشتہ دنوں اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ جو آنے والے ورکرز تھے ان کے خلاف FIRs کاٹی گئی ہیں، جن میں یہ الزام لگایا گیا ہے کہ ان ورکرز کی گاڑیوں سے بم بنانے کا سامان برآمد ہوا ہے۔ تو یہ حالت ہے اس رجیم کی کہ جو ان کے خلاف ہے اس کی زندگی برباد، اور جو ساتھ ہے وہ ملک لوٹ کر بھی لے جائے تو کسی کو یہاں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، اب عمران خان سے جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے، تو سوال تو ہے کہ پھر اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ ٹھیک ہے نا کہ اگر کوئی الزام ہے تو آپ فیئر ٹرائل کریں، لیکن فیئر ٹرائل تو دور، آپ تو ان کی صحت کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اب عمران خان نے اپنا جو تازہ بیان دیا تھا اس میں بھی دیکھیں انہوں نے یہی بات دہرائی تھی جو کہ گزشتہ سال دسمبر میں وہ کر چکے ہیں، کہ ان کی ایک آنکھ کی بینائی 85% ختم ہو چکی ہے اور سرکاری ڈاکٹرز کے علاج سے ذرا برابر فرق نہیں پڑا ہے۔ لیکن اب یہاں تو ایک کے بعد ایک میڈیکل بورڈ بن رہا ہے، ایک عدالت سے فائل وہ دوسری عدالت میں گھوم رہی ہے، لیکن ذاتی معالجین اور پرائیویٹ علاج اس چیز کا حق نہیں دیا جا رہا۔ تو ان حالات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے پھر علیمہ خان کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے جس میں ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کو 6 ماہ سے ایک تنہائی میں انتہائی سخت حالات میں رکھا گیا ہے، جبکہ بشرا بی بی کو بھی اسی طرح قید میں رکھا گیا ہے۔ ان کی رہائی جان بوجھ کر روکی جا رہی ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کی ضمانت کی سماعت مقرر کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ عمران خان اور بشرا بی بی کی مسلسل قید کی ذمہ داری جج ڈوگر پر عائد ہوتی ہے، جو کھلم کھلا ایک ایسی حکومت کی معاونت کر رہے ہیں جو کہ عمران خان کا مینڈیٹ چوری کر کے اقتدار میں آئی ہے۔
تو یہ بیان ہے علیمہ خان کا، اور اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ تو کہا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ عمران خان رجیم کی جو شرائط ہے اس کے سامنے سرنڈر نہیں کر رہے، اور اس جرم کی پاداش میں ان سے صحت مند زندگی کا جو حق ہے وہ بھی چھینا جا رہا ہے۔ اب بھئی یہ سلوک تو کلبھوشن یادو جیسے دہشت گرد کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا، جس کے ہاتھ معصوم پاکستانیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آپ نے تو اس کی سزا پر عمل درآمد نہ کرنے اور اس کو اپیل کا حق دینے کے لیے قانون سازی تک کر ڈالی نا، لیکن ایک سابق وزیر اعظم پاکستان کو ایسے جیٹ بلیک دہشت گرد سے بھی کمتر ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے آپ کی ضد اور انا کو تسکین پہنچتی ہو، اور اب عوام کے جو احساسات ہیں اس کا لحاظ وہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہے۔ ویسے بھی اگر کرنا ہوتا تو پھر یہ جو 2024 کے الیکشن ہیں اس کے بعد ملک کے سب سے مقبول لیڈر کے ساتھ بھلا یہ سلوک کیا جاتا کیا؟ لیکن دیکھیں، جیسے کہ میں نے گزشتہ روز کہا تھا نا کہ دنیا میں آپ جو مرضی فتح کے جھنڈے گاڑ لیں، آپ سپر پاور سے جتنی چاہے تعریفیں کروا لیں، لیکن جب تک پیس ودن نہیں ہوگا نا، یہ ملک نہیں آگے بڑھ سکتا، چونکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے سیاسی استحکام وہ بنیادی شرط ہے۔ اور پھر ملک کو جن کے حوالے کیا گیا ہے، ذرا ان کے آپ کارنامے تو دیکھ لیں۔ ان کے نزدیک تو لگتا ہے کہ ملک میں رہنے والے عام لوگوں کی حیثیت وہ کیڑے مکوڑوں جتنی بھی نہیں ہے۔ یہ ابھی گزشتہ روز بی بی سی کی ایک ڈاکیومنٹری ریلیز ہوئی ہے، جس میں پنجاب کی تحصیل تونسا کے ایسے 331 بچوں کی شناخت کی گئی ہے جن کو سرکاری ہاسپٹل کی غفلت کی وجہ سے ایڈز کا مرض لاحق ہوا۔ جی ہاں، سرکاری غفلت، اور کیونکہ ان میں سے 4 بچوں کے علاوہ باقی کسی کے والدین کو ایڈز نہیں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان بچوں کو ڈسپوزیبل سرنج کے بار بار استعمال سے یہ مرض لاحق ہوا ہے۔ اب ذرا آپ دیکھیں نا کہ کوئی مہذب معاشرہ ہوتا تو کب کی یہ حکومت یہ تو گھر جا چکی ہوتی، لیکن یہاں کسی کے کان پر جون تک نہیں رینگی۔ اب ذرا آپ سوچیں کہ ان معصوم بچوں کا آخر کیا قصور تھا جنہوں نے اپنی زندگی کی ابھی بہاریں نہیں دیکھی تھی، اور آپ کی غفلت سے وہ ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے جس میں نہ کوئی جیتا ہے اور نہ ہی کوئی مر سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اس جرم کا شکار ہونے والے بچوں کی اصل تعداد کتنی ہے، کیونکہ یہ اعداد و شمار جو ہیں یہ بھی سرکاری ہیں، لیکن بھئی کیا اس جرم کی وجہ سے کسی کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹی جائے گی؟ تو اس کا جواب تو شاید ان افسران کے پاس بھی نہ ہو جو سیاسی ورکرز پر بم بنانے کی ایف آئی آرز کاٹنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کو کسی کی کیا پرواہ۔ حالانکہ 2024 میں جب ایک نجی کلینک کے ڈاکٹر نے تونسا کی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل کو ایچ آئی وی کے پھیلاؤ کا ذمہ دار ٹھہرایا نا، تو پھر اس وقت کی حکومت جاگی اور پھر انہوں نے سخت کریک ڈاؤن کا اعلان کیا، جس کے تحت ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کو معطل کیا گیا، لیکن 3 ماہ کے اندر ہی یہ ڈاکٹر تونسا کے ایک اور ہاسپٹل میں بچوں کا علاج کر رہا تھا۔ اب بی بی سی کی حالیہ تحقیقات کے مطابق اس واقعے کے کئی ماہ بعد بھی استعمال شدہ انجیکشن لگائے جانے کا خطرناک رجحان وہ جاری ہے، اور اس حوالے سے بی بی سی کے پاس 32 گھنٹے کی فوٹیجز ہیں جن میں استعمال شدہ سرنجز کو بار بار استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ اب دوسری طرف حکومت پنجاب وہ اپنی مقبولیت کے سروے کروانے میں لگی ہوئی ہے، صاف ستھرا پنجاب کے اشتہار لگائے جا رہے ہیں، یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ پوری دنیا سے لوگ ستھرا پنجاب کا منصوبہ سیکھنے آتے ہیں۔ تو جناب، یہ ہے ستھرا پنجاب، جہاں لاہور سے باہر ہاسپٹلز میں لوگ ایڈز کا شکار ہو رہے ہیں۔ ارے ظالموں، جتنے پیسے تم یہ اپنی تشہیر پہ خرچ کرتے ہو نا، انہیں یہ سرنجز خریدنے کے لیے ہاسپٹلز کو دے دو، تاکہ لوگ وہ کم از کم ایڈز کا شکار تو نہ ہو نا۔ اچھا، اب یہ صرف پنجاب کا مسئلہ بھی نہیں ہے، صرف یہ 2019 میں رتو ڈیرو سندھ میں بھی سینکڑوں بچوں کا ایچ آئی وی ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، اور ان میں سے بھی کسی کے والدین کو ایڈز نہیں تھا۔ پھر 2021 میں ایسے بچوں کی تعداد بڑھ کر 1500 تک پہنچ گئی تھی، اور آج بھی وہاں ایڈز کے کیسز بتایا جاتا ہے کہ رپورٹ ہو رہے ہیں۔ لیکن جناب، وہاں کی بھی سائنس سرکار وہ ہمیشہ کی طرح گہری اور پرسکون نیند سو رہی ہے، جو صرف اس وقت جاگتی ہے جب فنڈز کے حصول کا کوئی معاملہ ہو۔ پھر صوبائی خود مختاری کا ڈرامہ کر کے یہ سیاسی اداکار یہ ایسے دندناتے پھرتے ہیں، اور جمہوریت کے پھر ایسے سبق پڑھائے جاتے ہیں کہ جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ ان سے بڑھ کر تو کوئی عوام کا یہاں ہمدردی نہیں ہے۔ اور پھر جب یہ ان کو پیسہ مل جاتا ہے نا، تو پھر یہ دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں۔ ابھی نیب نے سندھ سولر منصوبوں میں 5 ارب کی کرپشن کے ثبوت حاصل کیے ہیں، جن کے مطابق منصوبے میں 17 سے زائد جعلی امپورٹ
ڈکلیریشن دیے گئے، جعلی امپورٹ ڈاکیومنٹس اور اوور انوائسنگ سے خزانے کو نقصان پہنچایا گیا، جس میں بتایا جاتا ہے کہ کئی اہم شخصیات ملوث ہیں، اور پھر نیب کے مطابق جال سازی کے ذریعے یہ لوٹ مار کے اربوں روپے دبئی منتقل کیے گئے، جس سے وہاں قیمتی جائیدادیں خریدی گئیں۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہ دبئی کا بھی کیا حال ہو گیا ہے۔ بہرحال اب آپ کو یقیناً یہ پتہ چل گیا ہوگا نا کہ وزیر داخلہ وہ کن لوگوں سے مخاطب تھے، لیکن آپ کسی غلط فہمی میں بالکل نہ رہیے گا، چونکہ لگتا یہ ہے کہ منہ بولے بیٹے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیونکہ ابھی 28ویں ترمیم جو پاس کروانی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔